अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन इमरान खान, इनकी जब भी गुफ्तगू होती है या फिर दीगर जो मुल्क में सियासी क़यादत है या दीगर जो सियासी जमातें हैं, इनसे मवाजना किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप का, तो हमेशा एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके लीडर इमरान खान को और दीगर क़यादत को सेट अपार्ट करती है, यानी इसको अलग और मुनफरिद बनाती है, और वो ये है कि PTI के मुताबिक उसकी लीडरशिप या वो किसी भी तरह करप्शन में मुलव्विस नहीं है और वो बिल्कुल ईमानदार हैं। यही वजह है कि जब हाल ही में एक इजलास हुआ और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वज़रा का, अपनी जो टीम है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहा, तो वज़ीर आज़म ने ये कहा कि आपसे लोग कुछ कहें या कारकर्दगी पर पूछें या कुछ भी बात हो तो आप उनको कहें कि आपका ब्रांड वज़ीर आज़म इमरान खान है और इमरान खान न चोर है, न डाकू है, न करप्ट है। अब यही सवाल हुआ गैलप पाकिस्तान के रीसेंट सर्वे में अवाम से पूछा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने मुतल्लिक ये जो कहते हैं कि वो एक ब्रांड हैं जो कि करप्ट नहीं है, तो कितने लोगों ने इससे इत्तफाक किया, ये ज़रा आपसे शेयर करते हैं। 46% लोग वज़ीर आज़म के इस बयान से मुत्तफिक नहीं हैं, 30% ने किसी हद तक इससे इत्तफाक किया और 19% इससे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नज़र आए। लेकिन ये वह ख़ास चीज़, एक ख़ास क्वालिटी, इंसाफ, ईमानदारी, जो कि तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ी जाती है, और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान इससे मुतल्लिक बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं कि जो भी हो, हम करप्ट नहीं हैं, हम ईमानदार हैं, हमारी पार्टी करप्ट नहीं है, हम ईमानदार हैं। ये जो अभी रिसेंट सर्वे आया है, इसमें 46 लोगों का इससे मुत्तफिक ना होना किस बात की अक्कास है, ये अपने एनालिस्ट से आज पूछेंगे। क्या ये ज़मीनी हक़ाइक़ की निशानदही भी करता है या नहीं, ये भी सवाल बहुत अहम। क्या PTI का ईमानदार क़यादत होने का दावा आवाम की नज़र में फेल हो रहा है, हाँ या नहीं? अपना बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट के लिए हमें ज्वाइन कर रही है पैनल पे बेनज़ीर शाह साहिबा, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का तुरा इम्तियाज़, ईमानदारी, करप्शन से पाक, लेकिन ये जो सामने अवाम की आराब से शेयर किए अभी 2000 कुछ सैम्पल साइज है इसका, क्या आपको लगता है ये ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी करता है? ऐसा ही है क्या? अवाम ने इस बात के ऊपर यकीन करना छोड़ दिया है? अलीना, किसी भी सर्वे पे बात करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है जानना कि उस सर्वे का मेथड क्या था, मेथडोलॉजी क्या थी, किस तरह वो सर्वे कराया गया। अगर आपका सैम्पल साइज 1500 है या 2000 है, जैसे इस सर्वे का है, तो उन 2000 लोगों को चुना कैसे गया? क्या उसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी इतनी ही थी जितनी मर्दों की थी? क्या अर्बन एरियाज़ में कराया गया, रूरल एरियाज़ में कम लोगों को इंटरव्यू किया गया? उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था, लोगों का, उनकी तालीम क्या थी, जिनको जो रिस्पोंडेंट्स थे जिनका सर्वे कराया गया? ये बहुत एक अहम सवाल है और इसको देखे बगैर बड़ा मुश्किल होता है किसी सर्वे पे बात करना। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम होती है सर्वे के बारे में, वो ये कि ट्रांसपेरेंसी ज़रूर होनी चाहिए कि ये सर्वे करवाया किसने, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कंपनीज होती हैं या डोनर्स होते हैं जो इस किस्म के सर्विस कराते हैं, तो ये मालूमात भी हर सर्वे में ज़रूर मौजूद होनी चाहिए कि सर्वे किसने कराया, फंडिंग कहाँ से आई। और क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि कुछ सियासी जमातें जो हैं एक दूसरे पे बाद में इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये तो सर्वे उन्होंने कराया होगा, ये तो सर्वे नून लीग ने कराया, ये तो सर्वे PTI ने कराया, इसलिए उनके हक में आया है। तो इसलिए इस ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बजाय इसके कि हम देखें कि एक सर्वे में क्या कहा गया और किस किस्म के जवाबात आए, बहुत ज़रूरी है देखना कि ट्रेंड क्या रहा है। और अभी तक इस साल 3 सर्वेज हो चुके हैं, ये तीसरा सर्वे है, और तीनों सर्वेज में जो ट्रेंड रहा है वो यही रहा है कि हुकूमत के हक में ये सर्वेज नहीं आए। एक जो IPOR का सर्वे था उसमें कहा गया था कि 50% से ज़्यादा लोग हैं जो कहते थे कि हम PTI को दोबारा वोट नहीं देंगे। इसके बाद इप्सॉस का सर्वे आया, उसमें भी कुछ इसी किस्म की बात हुई कि हुकूमत से खुश नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि इस सर्वे ज़्यादा अच्छा तरीका जांचने का कि अवाम क्या सोच रही है वो इलेक्शन ही होता है। और अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं 2018 से लेकर अब तक, आपके बल्दियाती इंतखाबात, आपके ज़िमनी इलेक्शन, उन सब में भी यही बात की गई है कि लगता ऐसे ही है कि अवाम खुश नहीं है PTI पे।
نیازی صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور یہی پوچھوں گی آپ سے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کیا یہ زمینی حقائق کی عکاسی کرتا ہے جو سروے میں رائے کا اظہار کیا گیا؟ دوسرا، لوکل الیکشنز کی بات کر رہی تھی ابھی بے نظیر، تو اسی سروے میں اگر خیبر پختونخوا کے الیکشنز کی بات کی جائے کہ کیوں ہاری پی ٹی آئی، تو خیبر پختونخوا کی عوام نے 65% عوام نے کرپشن اور انکمپٹنس کا ہے، پھر آ گئی کرپشن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کی باتوں کو آپ ان تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ ہم جب اس کو جرنلائز کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے سوچا ہے تو پوری قوم یا کم از کم جو ہم لوگ جو ہیں جو کرٹیکل نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو ڈسکس بھی کریں، تو اس اینگل سے تو میں نہیں کروں گا، لیکن چونکہ آپ کا کوسچن بڑا اسپیسیفک ہے کہ برانڈ فیل ہو رہا ہے، تو چلو میں مان لیتا ہوں فار دا ٹائمنگ یہاں پہ گفتگو کو آگے چلانے کے لیے، جی ہاں فیل ہو رہا ہے، جو ہے ایک ڈسکلیمر کے ساتھ میں اس کو جو ہے مان لیتا ہوں کہ جی یہ بالکل صحیح ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ دیکھیں 2018 سے پہلے جو سروے تھے جن کو آپ نے لوگوں نے بینچ مارک یا ریفرنس پوائنٹ بنایا ہوا ہے یا بے نظیر صاحب ڈسکس کر رہی ہیں، تو ان سرویز کے بعد رزلٹ کیا نکلا؟ نواز شریف نے 1,30,00,000 پی ایم ایل این نے ووٹس دیے۔ کس حالت میں لیے؟ جب ہم نے دیکھا کہ حشر کا میدان برپا تھا، 2 درجن کے قریب ان کے کینڈیڈیٹس جو تھے ان کے ٹکٹس جو ہے واپس کرنے پڑے، سیٹس خالی جگہ، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، دوسرے صوبوں میں سپیس نہیں ملی، تو سروے کے ساتھ نواز شریف کا رزلٹ لگا نہیں کھاتا۔ اگر نواز شریف کو جو ایون پلینگ فیلڈ دی جاتی تو ہو سکتا ہے وہ بھی 1,70,00,000 ووٹ پی ٹی آئی کے لے جاتا ہے۔ میں ابھی آر ٹی ایس کو بھی بیچ میں نہیں لاتا ہوں جو اپوزیشن والوں نے بنایا ہوا ہے جی کہ آر ٹی ایس کی فیل ہو گیا اور ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ میں تو بالکل کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک مفروضے کے تحت سچ مان لیا جائے اور ان سرویز کو سچ مان لیا جائے، تو سروے کے نتیجے کے برعکس جو ہے سارے زمینی حقائق جو ہیں اگر ان کو کوئرسو جو کنڈیشنز ہیں جو آئینی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ان کے برخلاف لیے۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے زندگی میں اپنے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایک شیش محل میں دیکھا ہے، اور اس میں جس میں ان کو اپنی شکل کے علاوہ کوئی شکل نظر نہیں آئی۔ کرکٹنگ لائف میں بھی ریزنز تھی، سیلیبریٹی تھے، اس کے اندر ان کو بتایا جاتا آپ ہی آپ ہیں، چنانچہ وہ اپنے میں کنونس ہو گئے ہیں کہ جی میں جو ہے ایک برانڈ ہوں اور میں اس کو لے کے چل رہا ہوں۔ تو ان کے کنونس ہونے سے میرے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے ہر جگہ پہ اپنی مثال دے کے کنونس کرتے ہیں کہ میں جیسے میں نے کیا، میں نے ٹیم بنائی، میں ٹیم بنانا جانتا ہوں، میں کیبنٹ بنا لوں گا، میں فلاں چیز ٹھیک کر لوں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سروے جو ہے وہ عکاسی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ہمت نہیں پاڑی کہ پنجاب کے اندر الیکشن کرے، ہمت نہیں پاڑی۔ ہاں انہوں نے مجبوریاً کرانی ہے، سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے۔ اور سر ویسے آپ جو میں کی بات کرتے ہیں تو اسی شخصیت کو پاکستان نے ووٹ دیا ہے، اسی چیز کو جب وہ کہتے تھے کہ میں ایٹ لیسٹ آپ کا لیڈر کرپٹ نہیں ہے، تو اسی چیز کے اوپر اعتبار کر کے پاکستانیوں نے ان کو اس منصب پر بٹھایا ہے جس پر وہ ہیں، تو بات کرنا تو ڈیفینیٹلی بنتا ہے۔ لیکن آپ کی رائے کا بالکل احترام۔ بھٹی صاحب، نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو سروے میں نتائج سامنے آئے ہیں یعنی عوام متفق نہیں ہے، کہتی ہے کہ جی ایماندار اب شاید اتنے نہیں رہے ہیں پی ٹی آئی ان کی قیادت، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے میڈم شیخ، جس طرح میرے بھائی نیازی صاحب نے کہا کہ جو عمران خان صاحب اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ عمران خان تک ہی رہنے دیں، اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جو نیازی صاحب نے کہا ہے وہ نیازی صاحب تک ہی رہنے دیں۔ اب آ جائیں اس پہ 2-3 باتیں پہلے اس بات پہ کرنے سے پہلے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 22 کروڑ کی ملک میں صرف 2,000 لوگوں نے یہ اس پہ سروے کیا، باقی دنیا کہاں گئی؟ اور میرا وہ پکا ہے اس سروے کے بارے میں کہ جیسے مظہر عباس صاحب کہتے ہیں ان سرویز کا بھی سروے کروانا چاہیے، یہ جعلی ہوتے ہیں، اکثریت جعلی، اکثریت نقلی، اکثریت ڈیسک ورک، اکثریت ایجنڈا اس کے پیچھے ہوتا ہے اور مال بناؤ کام ہوتا ہے اور یہ دھندا بن گیا ہے۔ اب لیکن میں اس سروے سے ہٹ کے ویسے بات کر لیتے ہیں اس پہ کہ عمران خان صاحب کی ذات اور یہ برانڈ پہ بات کر لیتے ہیں جی۔ تو ایک بے نظیر صاحبہ نے ایک جملہ بولا تھا کہ تینوں سروے حق میں نہیں آئے تحریک انصاف کے۔ بے نظیر صاحبہ کو شاید یاد نہیں رہا کہ جس سروے میں نواز شریف صاحب کو اس قوم نے خیر سے نمبر 1 پاپولر لیڈر قرار دیا ہے، آپ اندازہ کریں جو قوم نواز شریف صاحب کو نمبر 1 لیڈر قرار دے رہی ہے اس قوم کا مسئلہ کرپشن ہو سکتا ہے، اس قوم کا مسئلہ اخلاقیات ہو سکتا ہے، اس قوم کا مسئلہ کوئی اصول یا منطق ہو سکتا ہے؟
یہ 46% جنہوں نے کہا عمران خان کرپٹ نہیں متفق، ان 46% میں مجھے بتائیں کاش ہماری قوم 46% ایماندار ہوتی، کاش، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ جو نیچے ہو رہا ہے وہ سارا عمران خان، زرداری صاحب، نواز شریف تھوڑی کر رہے ہیں، جو دکانوں میں ہو رہا ہے، جو مکانوں میں ہو رہا ہے، جو گلیوں میں ہو رہا ہے، جو محلوں میں ہو رہا ہے، وہ قوم کر رہی ہے۔ اچھا، تو جو بے نظیر صاحبہ سے کہ جس سروے میں نواز شریف نمبر 1 لیڈر قرار پائے تھے خیر سے، اس میں عثمان بزدار نمبر 1 سی ایم قرار پائے تھے، اور نمبر 2 پہ محمود خان تھے، اور پاکستان تحریک انصاف 4-5% کی کمی کے ساتھ ابھی بھی نمبر 1 پر مقبول ترین جماعت ہے۔ تو وہ سروے تو پاکستان تحریک انصاف کو حق میں ہے ایز اٹ از۔ اچھا، اب آ جائیں، عمران خان کی بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ پر بات ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، یس ہو سکتی ہے۔ عمران خان کے اقتدار کے لیے جو کمپرومائزڈ ہوئے، وہ جو یو ٹرنوں پر تنقید ہو سکتی ہے۔ عمران خان کے وعدوں دعووں نعروں پر تنقید ہو سکتی ہے۔ عمران خان کی اپنوں کی مبینہ دہاڑیوں، کرپشن پر آنکھیں بند رکھنا، اپنوں کے حوالے سے نرم رویے پر بات ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کی ڈونرز فرینڈلی، فنانسر فرینڈلی، ٹھیکیدار فرینڈلی حکومت پر بات تنقید ہو سکتی ہے۔ مگر ایمانداری اور کرپشن سے میڈم شیخ 3-4 جملے، بات کریں تو پھر کیا مگر میڈم شیخ 3-4 جملے، عمران خان بذات خود ایماندار ہیں، عمران خان کیا بذات خود ایماندار ہیں؟ بالکل ہیں۔ عمران خان خود چور نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ عمران خان ایک برانڈ ہے، بالکل ہے، بلا شبہ ہے۔ قائد اعظم اور بھٹو صاحب کے بعد عمران خان تیسرا بڑا ایک کمپلیٹ شخصیت اس سیاست میں آئی۔ ورلڈ کپ، سیاست سے پہلے ورلڈ کپ جیتا، شوکت خانم بنایا، بلکہ اب تو پشاور کے بعد کراچی میں بھی بن رہا ہے، لاہور پشاور کے بعد، نمل یونیورسٹی، پوری دنیا میں پہچان، اپنے دور میں قصے کہانیاں، سیاست میں 22 سالہ جدوجہد، اور کہاں اپنی سیٹ ہار جانا اور کہاں وزیر اعظم بن جانا۔ نیازی صاحب آپ کو جواب دے رہے ہیں تو بے نظیر بھی کچھ آپ کا جواب آ گیا، بھٹی صاحب آپ کا جواب آ گیا، پلیز باقیوں کی بات بھی سنیں۔ بات یہ ہے کہ مجھے کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے اگر جہانگیر ترین، جن کو میں تو خیر ابھی میرے ریزرویشن ہے، میں وہ بات نہیں کرتا ہوں جو جے کو لوگ کر رہے ہیں، تو یہ جہانگیر ترین جو ہے عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے دل و جان فدا کیا ہوتا، انہیں سب کچھ ان کے لیے دیا ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے کرپشن، ایک دو سورس آؤٹ کرنا، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کیپیسٹی ہے۔ عمران خان صاحب کے اگر وسائل جو ہیں وہ سارے وہ لوگ جو پورا کر رہے ہیں، جو کہ پورا، اور اب سے نہیں ہے، 30-40 سال تک نظام چل رہا تھا اور وہ چل رہا ہے، اور جن کا ڈوبیس انکم ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا لوگوں نے کیا جو اس میں اسے کو ڈاکے، کسی نے کوئی بندوق سے نہیں، کسی نے صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ کا سوال جائز، آپ کا پوائنٹ آ گیا، سن لیں جواب۔ نہیں، کسی نے آج تک کوئی ایک، یہ مجھے بتا دیں کس نے جا کے بندوق سے ڈاکے مارے ہیں؟ یہی ہوتا ہے نا کہ جو لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں، دیکھو میں تو بھٹی صاحب آپ کو بھی مانا سمجھتا ہوں، بھٹی صاحب میں آپ کو بھی مانا شیخ، وہ لوگ، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، وہ لوگ جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو ابھی ایماندار سمجھتے ہیں، وہ عمران خان کو بے ایمان سمجھتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، جو ان کی ڈائریکٹ کرپشن نہیں مانتے، اس کی انڈائریکٹ کرپشن پہ بات کرتے ہیں۔ یہ بتا رہا ہوں جو ہر سوال میں نواز شریف صاحب گھسا لیتے ہیں، ہر سوال میں قیامت کا اور حشر کا میدان برپا کر دیتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں خدا کا خوف کریں یار، جو اصل چیز اتنا بغض نہ رکھیں کہ اصل چیز بھی نہ مانیں، اس سے زیادہ اچھا اصل چیز کو مان لیا کریں، میری جان، مان لیا، ہمیں عمران خان صاحب سے کیا لینا، ترتیب کرتے ہیں لیکن ہمیں کیا لینا عمران خان سے؟ آپ تو یہ بھی نہیں مانتے، جہانگیر ترین رانا اور جو خود ان کے بال بچے بے ایمان ہیں، ان کی بات نہیں کرتے۔ مجھے مظہر عباس صاحب کو شامل گفتگو کرنے دیں۔ آپ لوگ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں، میں مظہر عباس صاحب کو وین کروانا چاہتی ہوں اس کے اوپر۔ مظہر عباس صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جو نیازی صاحب نے اٹھایا۔ دیکھیے، فائنینشیل کرپشن کسے کہتے ہیں ہم، اور اگر کوئی رولر ہو اس کی فائنینشیل کرپشن ہم کسے کہتے ہیں کہ کسی پروجیکٹ کے اندر اس کو کمیشن ملا ہو، اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہیں ڈیولپ ہوا ہو، اور اس کے نتیجے میں اس کو فائنینشلی فائدہ ہوا ہو، اس کے ذاتی جو اکاؤنٹس میں چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہوں۔
کیونکہ ہمارے یہاں کرپشن کا معیار بڑا مختلف ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے، تو میں ذاتی طور پہ تو میرے پاس ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں عمران خان صاحب کو کرپٹ کہوں. جب ہوگا، جب کوئی چیز سامنے آئے گی میں ضرور کہوں گا، لیکن ایز اے پرائم منسٹر عمران خان وہاں پھر رسپانسبلٹی ایک شخص کی نہیں ہوتی، پھر یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے، کیا آپ کی گورنمنٹ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ میں کرپشن نہیں ہے؟ آپ کی بالکل ہے، اور آپ کی خاموشی جو ہے اور آپ کا ایکشن نہ لینا جو ہے وہ افسوسناک ہے، کیونکہ آپ نے اس کرپشن کو انڈائریکٹلی آپ نے پروٹیکٹ کیا. جہاں آپ کے منسٹرز کے نام آئے، جہاں بیوروکریٹس کے نام آئے، تو ایز اے پرائم منسٹر وہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس چیز کو لک آفٹر کرتے کہ آپ کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں. ایون بھٹی صاحب بھی یہ بات کو مانیں گے کہ ارد گرد کی اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر عمران خان کی خاموشی اور ان کا ایکشن نہ لینا جو ہے وہ افسوسناک نظر آتا ہے. لیکن ذاتی طور پہ عمران خان کی شخصیت کے اوپر میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ انہوں نے کسی پروجیکٹ میں کمیشن لیا ہو. تو یہ ہمارا میں سروس کے اوپر نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہمارا جو جنرلی جو ٹرینڈ ہے اور جنرلی جو معیار ہے، کیونکہ ہمارے یہاں احتساب کا عمل اتنا زیادہ پولیٹیسائز ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کرپٹ ہوتا ہے وہ بھی بچ کے نکل جاتا ہے اس سے، اور جو کرپٹ نہیں ہوتا وہ کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو، لیکن کبھی بھی اگر کوئی آدمی ایماندار ہے، کوئی آدمی کبھی بھی اپنی شرافت کے ڈھنڈورا نہیں پیٹتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ایماندار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی برانڈ ہے. میں خود کبھی نہیں کہوں گا کہ میں کوئی برانڈ ہوں، میں خود کبھی نہیں کہوں گا کہ میں بہت ایماندار ہوں. ہاں، لوگ میرے بارے میں جب یہ رائے قائم کرتے ہیں تو وہ زیادہ مثبت چیز ہوتی ہے، اس پہ لوگ زیادہ پازیٹیولی لیتے ہیں. لہذا عمران خان صاحب کو خود یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ایک برانڈ ہوں، بلکہ ادھر موجود ان کی کابینہ کے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ برانڈ ہیں. تو اگر ان کا اس جملے کے حوالے سے، تو اس جملے کے حوالے سے انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن میں ذاتی طور پہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے 30-35 ذاتی طور پر سال سے آپ کہیں گے بالکل یہ اس طرح کے کوئی الزامات نہیں، یا ان کی ذات سے متعلق آپ نہیں کہیں گے کہ وہ کرپٹ ہیں یا ایماندار نہیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان کی حیثیت سے مظہر عباس صاحب سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اگر آپ کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے اور آپ اس کے اوپر خاموش ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری آتی ہے. تو اس لیے مظہر عباس صاحب کا میں پارشل ہاں لکھ رہی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جی، پھر بے نظیر شاہ صاحب بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں اور بھٹی صاحب اس کے چاہ رہے تھے، وہ سنیے ایک بریک کے بعد. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا تورا امتیاز کرپشن فری اور ایماندار. حالیہ سروے میں جو بات سامنے آئی ہے، عوامی رائے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ایماندار ہونے کے نعرے سے عوام متفق نہیں ہے، 46% عوام متفق نہیں ہے. اسی کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گے. جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے، مظہر عباس صاحب نے بھی، نیازی صاحب نے بھی بڑا اہم سوال اٹھایا جس کا میں چاہتی ہوں آپ جواب دیں. اگر عمران خان کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے، ان کو اس کا علم ہے، ان کے ارد گرد کرپشن ہو رہی ہے، ان کو اس کا علم ہے، تو کیا وہ ایماندار ہوں گے؟ بے شک خود نہیں کرتے، لیکن کیا وہ ایماندار ہوں گے؟ میڈم شیخ، میں یہ سوال اس پہ ہم 2-3 مرتبہ پہلے بات کر چکے ہیں، اور لیکن یہ سوال میں آپ کی طرف، قوم کی طرف واپس پلٹا رہا ہوں. سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہیں اور ان کے ارد گرد کرپشن ہو رہی ہے تو کیا وہ خود ایماندار رہتے ہیں؟ اس کے ساتھ 2-3 اور سوال ہیں. اگر آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ باپ ہیں اور آپ کی اولاد دہاڑیاں لگا رہی ہے، مبینہ لٹ مار کر رہی ہے، تو کیا آپ ایماندار ہیں؟ اگر آپ باپ ہیں اور آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور نیچے اولاد جو ہے وہ ٹیٹیاں اور پتہ نہیں ان کی ویلتھ کہاں سے آ رہی ہے، پیسے کہاں سے آ رہی ہیں، فیکٹریاں کہاں سے بن رہی ہیں، کیا آپ ایماندار ہیں؟ اگر آپ باپ ہیں اور آپ کا بیٹا جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کی کرپشن کیا ہو رہی ہے اور باپ کیا کچھ کر رہا ہے، تو کیا بیٹے کا یہ مان لیا جائے گا؟ ہم مان لیں. اگر تو اس طرف ہم مانتے ہیں سارا کچھ کہ باپ کو بیٹوں کا پتہ نہیں، بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں، اور جو اولاد ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں، اور کوئی جائیداد ہے کہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں، اور وہ معصوم ہیں، تو پھر عمران خان بھی معصوم ہے. اور اگر وہ کرپٹ ہیں تو پھر ایماندار بھی انڈائریکٹ کرپٹ ہیں، عمران خان کو بھی کرپٹ مان لیتے ہیں.
लेकिन इस कौम का नंबर 1 मसला कभी भी करप्शन नहीं रहा। जिस कौम के रहनुमा ये पुराने लोग हैं, उस कौम का कभी भी करप्शन नंबर 1 मसला। मुझे जो है ना अलीना एक बात करनी है, ठीक है, मैं एक करके, मैं किसी बहस पे नहीं मैं एक एक करके आप लोगों की तरफ आती हूँ। न्याय साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखें जी, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने जब 96 में इलेक्शन लड़ा तो शौखाना भी बना चुके थे क्रिकेट में, और वो शोहरत की जो है 7वें आसमान पे थे, लेकिन उनके 97 के इलेक्शन में उनकी ज़मानत ज़ब्त हुई। टोटल डिसरिगार्ड, ऑनेस्ट भी थे, ज़्यादा ऑनेस्ट थे आज की निस्बत। फिर उसके बाद 2002 के अंदर यही सेटअप हुआ, 2008 में उन्होंने बाइकआउट कर लिया। तो ये ब्रांड जो है, जो कि एक किसी जगह मौजूद था इश्तिहारों के लिए और बाकी कमर्शियल जो है उसके लिए, लेकिन और शौखाना भी फंड रेजिंग के लिए बड़ा मौसर ब्रांड था, लेकिन पॉलिटिक्स में वो ब्रांड नहीं बन सका था। वगरना 96 से ज़्यादा पावरफुल जगह नहीं थी इलेक्शन की। जब नए उन्होंने वर्ल्ड कप और शौखाना बनाया था, 94 में शौखाना बनाया था, 92 में वर्ल्ड कप जीता था। दूसरी बात यह है, बदर साहब ने बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त तरीके से डिबेट को सेटल कर दिया। बदर साहब ने एक बात कही है, मैं उसी एक पॉइंट पे कहता हूँ कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते, अगर आपकी चीज़ों को नहीं आते और इस चीज़ का आपको पता नहीं है, तो आप किसी के बारे में नहीं कह सकते वो करप्ट है या नहीं है, जो जब तक आपके पास डिस्क्रीट सबूत रहा हो। मजहर साहब, भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरती से इसका जवाब भी दिया है। लेकिन मैं बताऊं, अगर आपके पास जहांगीर तरीन की फर्क क्या, मैं केस इन पॉइंट है, जहांगीर तरीन की गाड़ी आपके पास 2010 में आती है और जहांगीर तरीन को अगर आप सर्टिफिकेट की देते हैं, जो कि मैं देता हूं, सर वो पॉइंट आ गया ना, सर वो पॉइंट आ गया, भट्टी साहब ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया, सवाल उठा दिया। अगर उनकी रिसोर्स आती है आपकी अलीना कि जितने स्कैंडल हुए करप्शन के हुकूमत में 3-3.5 साल में, जितने स्कैंडल, शाहजेब खान दादा के पुराने में इकट्ठे करे और यहाँ लगा दे, उसमें आगे पॉइंट, सर आपका पॉइंट आ गया। मजहर साहब को मैं चाहती हूँ जरा जवाब देने का मौका दे। न्याय साहब आपकी इजाजत से मजहर साहब को थोड़ा सा टाइम देखिए, थैंक यू न्याय साहब। जी साहब देखें अलीना, पहली चीज तो ये कि मैंने इसमें पार्शियल हाँ या नहीं है, मैं सर्विस पे कभी भी ऑप्शन नहीं लेता, तो इसमें मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो बात भट्टी साहब कह रहे हैं ना, या आप जो बात कह रही हैं, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर होता है ना और उसके नीचे उसकी काबीना के लोग करप्शन कर रहे होते हैं और उसके इल्म में भी, फर्ज करें उसके इल्म में भी नहीं है कि वो लोग करप्शन कर रहे हैं, तब भी वो जिम्मेदार होता है, करप्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कहूंगा जिस तरह वो इंटरप्रेट किया जा रहा है, इसका मतलब है वो भी करप्ट है, नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन वो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार होता और वो जिम्मेदारी इसीलिए दुनिया में वज़राए आज़म इस्तीफा देते हैं कि अगर उनकी काबीना में कोई गड़बड़ होती है, उनकी काबीना में कोई मिनिस्ट्री में कोई करप्शन होती है, तो प्राइम मिनिस्टर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन करता है। तो इसलिए वो जिम्मेदार होता है वजीर आज़म। अगर उसके नीचे करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मेरा ख्याल है इस पैराए में देखना चाहिए, किसी इंडिविजुअल की करप्शन के हवाले से नहीं देखना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आपसे मैंने ये ड्राइव किया कि आप करप्ट है, मैंने सिर्फ ये कहा है, मैंने सिर्फ मतलब ये कहा है कि आपने एक सेटल रहनुमा असूल बताया कि करप्शन जिसको आप समझते हैं, और उसके बाद मैंने साइटेशन की है कि कौन कौन सी चीजें कि अगर आपके अकाउंट्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, बाहर का माल अप्रूव हो जाता है। भट्टी साहब को थोड़ा सा जवाब देने का मौका देते। मजहर साहब ने पॉइंट बड़ा लेकिन न्यादी साहब अगर मेरे बेटे और बेटी के अकाउंट्स में पैसा आ रहा है और उसका कोई अकाउंट फ्रॉड नहीं है तो करप्शन है, तो फिर मैं जिम्मेदार हूँ। मैं कहता हूँ ना जिम्मेदार है, लेकिन मैंने कहा कि अगर मेरे घर के अंदर भट्टी साहब अपने गैर कानूनी जराए से एक गाड़ी कमा के या मेरे घर के किचन के अंदर मुझे रिसोर्सेज फराहम करते हैं, तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। गाड़ी का जवाब तो देने देना हम, ठीक है। और मैडम शेख न्याजी साहब लगे रहेंगे। न्याजी साहब मेरे भाई हैं, प्यारे हैं। न्याजी साहब क़यामत तक इस बात पे डटे रहेंगे। बात बुनियादी तौर पे ये है कि जहांगीर तरीन की गाड़ी मान लेते हैं करप्शन हो गई, मान लेते हैं भाई जहांगीर तरीन की गाड़ी क्यों इस्तेमाल की, इमरान खान ने मान लिया। न्याजी साहब के मैं एग्री करता हूं, लेकिन साथ शहबाज शरीफ जिस गाड़ी पे आते हैं नैब में पेशी पे, नैब वाले पूछते हैं हजूर ये गाड़ी किसकी है, कहते हैं मेरे बच्चों की है। कहते हैं ये कहां से आई, मुझे क्या पता मेरे बच्चों की कहां से आई। हुसैन नवाज 84 करोड़ नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट भिजवाता है, कहां से आए, पता नहीं कहां से आए।
مریم نواز صاحبہ میری کوئی جداد نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی. بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب نے کیا کیا پتہ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اتفاق کرتے ہیں تو ذمہ دار دوسری بات ذمہ دار ہیں مظہر صاحب کی ایگری کرتا ہوں میں بات سے. پرائم منسٹر کو پتا ہو، پرائم منسٹر کو نہ پتا ہو، ذمہ دار ہیں، ذمہ دار ہیں نمبر 1. لیکن یہ نیازی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں نواز شریف معصوم، شہباز شریف معصوم، قیامت ہے ان پہ نام لگانا. عمران خان انڈائریکٹ بھی کرتے نہ کریں اس طرح، بغض اتنا نہ رکھیں کہ آپ بغض میں مارے جائیں. وہ اپنے بچوں کے ذمہ دار نہیں، یہ جہانگیر ترین کا ذمہ دار ہے. وہ بھی ذمہ دار، یہ بھی ذمہ دار. ایک پیمانہ رکھیں، ایک پیمانہ رکھیں. آپ نواز شریف صاحب کو ہر سوال ہوتا ہے نا ٹی ٹی پی کا، نواز شریف کو گھسا لیتے ہیں. نواز شریف صاحب نے جب ٹی ٹی پی سے معاہدہ کیا طوفان نور، نواز شریف صاحب کو اس پہ یہ فرما چکے ہیں. تنزانیہ نواز شریف صاحب اس پہ یہ حکم دے چکے ہیں. اور روانڈا نواز شریف صاحب جب روانڈا کے دورے پہ گئے، ایتھوپیا نواز شریف صاحب نے جب ایتھوپیا کا دورہ کیا، خدا کا خوف کریں. سوال گندم جواب چلے پتہ نہیں کیا، بغض عمران، حب نواز شریف. بس کر دیں یار، بس کر دیں بھائی. میں جہالت میں پڑھنا چاہتا ہوں نہ جھوٹ میں پڑھنا چاہتا ہوں. نیازی صاحب، بھٹی صاحب، آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا. چلیں جی اس ڈیبیٹ کو یہاں پر ریپ اپ کرتے ہیں. بھٹی کی آپشن لیتے ہیں. میرے دو اینالسٹ ہاں کی آپشن لیتے ہیں. مظہر عباس صاحب کوئی آپشن نہیں لے رہے، لیکن ایک بڑا اہم نقطہ جو مظہر صاحب نے اٹھایا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کے نیچے ارد گرد کرپشن ہو رہی ہے تو وہ کرپٹ تو نہیں لیکن ذمہ داری اس کی ضرور آتی ہے. تو جناب ایک چھوٹی سی بریک. تحریک طالبان پاکستان نے پشاور میں بھتہ مانگنا شروع کر دیا ہے. گزشتہ رات شاہ زیب خانزادہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے انکشاف کیا ہے. اپنے تجزیہ کاروں سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کتنی تشویشناک ہے پشاور میں طالبان کا متحرک ہونا. 1 سے 10 تک ریٹ کریں گے، 10 بینگ سب سے زیادہ. بھٹی صاحب. میڈم شیخ، بہت تشویشناک، بہت تشویشناک، بہت تشویشناک. میرے 10 نمبر دیجئے گا. 10 جی. بے نظیر کتنے نمبر؟ میں بھی 9 نمبر دوں گی. آپ کا ملک کا اتنا بڑا شہر ہے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے. نیازی صاحب کتنے نمبر؟ میں علی نے ایسی ریٹنگ نہیں کروں گا. شیخ رشید صاحب کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. پشاور جو ہے ویری ویل پروٹیکٹڈ ہے، اور اس طرح کے بھتے جو اکا دکا ہوتے ہیں وہ چھوٹے شہروں میں بھی ہوتے ہیں. نمبر نہیں دیں گے کیونکہ بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. مظہر عباس صاحب. میں نیازی صاحب سے کافی حد تک متفق ہوں. اس کی وجہ یہ کہ شیخ رشید صاحب کے 2-3 دن میں جو بیانات آئے ہیں اس میں کانٹرڈکشنز بہت ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ ٹی ٹی پی کو کہیں نہ کہیں پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے اسٹیٹمنٹ میں ان کو کتنا وزن ہے، تو میں اس پہ ریٹنگ اس لیے نہیں کروں گا. ریٹ نہیں کر سکتے. 2 ہمارے تجزیہ کار ریٹ نہیں کر رہے، غیر ذمہ دارانہ کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ جو کانٹریکٹ جاری ہے اس سے متعلق تو بالکل بھی کامنٹ نہیں کر سکتے. بھٹی صاحب اور بے نظیر 10 اور 9 نمبر دیتے ہیں ریسپیکٹیولی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.